अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर रमज़ान स्पेशल शो की 27वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 27 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज फिर हम आगा मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब क़िबला की खिदमत में हाजिर हुए हैं एक अहम सवाल लेकर। सवाल करने से पहले आगा हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। आगा, आज का जो सवाल है एक बीमारी है जो इस वक्त दुनिया में समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जैसे हसद, जलन, कीना, बुग़्ज़। इस तरह की बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं इस वक्त समाज में, लेकिन हम चाहते ये हैं कि इसके लिए, हसद, जलन और बुग़्ज़, कीने के लिए कुरान और हदीस में क्या वारिद हुआ है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, ये हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि हम और हमारे व्यूवर्स दोनों फैज़याब हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला, अम्मा बादु फ़क़त। परवरदिगार और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्दो सना के बाद उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे माबूद, जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात, इंसानियत का वजूद जहाँ कहीं भी है, बिलखुसूस मोमिन मोमिनात, मराजे किराम, उलमाए हक़्क़ा जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मेरे माबूद सबको इस कोरोना जैसी वबा से और दीगर तमाम तर मुश्किलात से महफूज फरमा। और परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मेरे माबूद लाख लाख शुक्र है, और तेरी बारगाह में जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि तेरी तौफ़ीक़ की बुनियाद पर हम आज इस मंजिल तक पहुँचे कि 27 रमज़ान हो गई है। 27 रमज़ान हो गई है और इंशाअल्लाह 2-4 दिन और बचा हुआ है पैगाम पहुँचाने के लिए। यकीनन ये तौफ़ीक़ परवरदिगार थी कि हम लोगों ने इतना बड़ा मरहला तय कर लिया, वरना उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इस कायनात में कुछ नहीं हो सकता। बेशक। और ख़ास तौर से अच्छे कामों में जब तक तौफ़ीक़ परवरदिगार शामिल हाल ना हो तब तक वो अच्छे काम नहीं हो सकते। हाँ, गौर तलब बात है। आज आपने जो सवाल किया उसकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत है। देखिए, तेज़ी के साथ इंसान हसद का शिकार हो रहा है, बुग़्ज़ का शिकार हो रहा है। ये बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का मरकज़ क्या है? हसद है। जब तक हसद नहीं होगा तब तक न बुग़्ज़ दिल में आ सकता है, न कीना दिल में आ सकता है, और ना ही ऐसी जैसी तमाम तर बुराइयां दिल में आ सकती हैं। आप देखें, कुरान के हवाले से अगर हसद के मुतालिक अगर आप देखना चाहेंगे तो सूरह बकरा की आयत नंबर 109 देख लीजिए। उसमें हसद के मुतालिक इसके मुश्तक़ात आए हैं, वो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। चूँकि बहुत जल्दी बयान करना, मैं हवाले देता जाऊँ। या सूरह निसा की आयत नंबर 54 आप उठाकर देख लीजिए, हसद के सिलसिले में बात आई है। या कुरान मजीद का सूरह निसा आयत नंबर 32 उठा के देखिए, जिसमें मोमिनीन को हुक्म दिया गया है कि जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उस पर राज़ी रहें, और जो दूसरों को दिया है उसकी हसरत न खाएं, उससे हसद न करें। और ख़ुद कुरान मजीद का सबसे आखिरी सूरह जब आप सेकेंड लास्ट आप उठा कर देखेंगे, सूरह फलक, तो सूरह फलक में भी हसद के लिए आया है। इज़ा हसद करके वो लफ्ज़ आया है। आप गौर फरमा रहे हैं? तो सूरह फलक में भी आया है। हसद की मज़म्मत कुरान ने भी की है, और हसद की मज़म्मत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी की है। आप देखिए, अगर कुरान के हवाले से मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ख़ुद कुरान मजीद में सूरह यूसुफ आप उठा कर देखें, जनाब यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ से हसद अख्तियार किया, और ये हसद का नतीजा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, मासूम नबी थे, लेकिन हसद की बुनियाद पर उनके भाइयों ने उनके साथ क्या क्या किया? उन्हें कुएं में डाल दिया, मारा, पीटा, उन्हें अजियत पहुंचाई, कुएं में डाल दिया, और न जाने क्या क्या अजियतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने दिया। ये हसद के बुनियाद पर था। अब आप आ जाइए, अहादीस की रूह से अगर देखना है कि हसद क्या है, तो हम सबसे पहले अपने आका, अपने मौला, अपनी छठी सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मौला क्या फरमाते हैं?
کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 میں امام فرماتے ہیں کہ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ بے شک حسد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرماتے بے شک حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں مومن بننا بہت ہی مشکل کام ہے، اپنے آپ کو مومن بنائے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اب جب کہ ایمان حاصل ہو گیا ہے، اس حاصل شدہ ایمان کو حسد کے ذریعے سے ضائع نہ کریں۔ جس کی مثال مولا نے دی کہ حسد انسان کے لیے حسد ایک دیمک کا کام کرتی ہے۔ دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آپ جلتی ہوئی آگ میں سوکھی لکڑیاں پھینکیے، جلنے سے پہلے وہ لکڑی ہے لیکن آگ کے حوالے جیسے آپ کرتے ہیں وہ کوئلہ اور راکھ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد ایمان کو راکھ کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں چھٹے امام کی ایک حدیث اور، دیکھیں مومنین کو، قرآن ہو یا معصومین علیہ السلام کے اقوال ہو، مومنین کو حسد سے روکا گیا ہے، ہر حال میں حسد سے روکا گیا ہے۔ اجازت کہاں دی گئی ہے، کس چیز کے لیے دی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھوں گا، اسی کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307۔ مولا فرماتے ہیں ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک مومن، غور فرمائیے، دیکھیں علامت بتانے جا رہے ہیں منافق اور مومن کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ یہ رشک اور حسد کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کسی مومن کو ہم نے دیکھا کہ فلاں انسان ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی سے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد ہم نے یہ دل میں دعا کی، یہ نیت رکھی کہ میرے معبود جو نعمتیں تو نے اسے دی ہے وہ نعمتیں مجھے بھی عنایت کر، میں بھی اس جیسا بن جاؤں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ رشک ہے، یہ رشک ہے۔ لیکن حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومنین کو دی گئی نعمتوں سے جلن رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں اس سے چھین لے، اسے کنگال بنا دے، اسے بھیکاری بنا دے، اس کو پریشان حال کر دے۔ اور فرما رہے ہیں یہ نہیں سوچتا کہ اللہ اس کے حالات اچھے کر دے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے، یا کوئی بھی محلے میں، گاؤں میں رہنے والا یا شہر میں رہنے والا شخص جس سے دیکھتا ہے برابر، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے بھی اللہ غنی کر دے، یہ سوچتا ہے کہ اسے اللہ فقیر کر دے۔ اور فرما رہے ہیں اسے بھی اللہ فقیر کر دے۔ تو یہ مومنین کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ رشک۔ جیسے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب مومن عزادار فرش عزا پہ بیٹھتا ہے تو آسمان کے فرشتے حسد نہیں کرتے، آسمان کے فرشتے اسے دیکھ کر رشک کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فرش عزا جہاں بچھائی جاتی ہے وہاں مالکان جنت آ کر بیٹھتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، صاحبان تطہیر آ کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ جب مولا کا عزادار بیٹھتا ہے تو آسمان سے ملک فرشتے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رشک کرتے، کاش کہ ہم کو بھی یہ موقع نصیب ہوتا، اللہ اکبر، کاش کہ ہم کو بھی۔ لیکن فرشتے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ معبود ان عزاداروں سے یہ منزلت جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ہے یہ چھین لے۔ اگر یہ دعا کریں گے چھین لے تو یہ حسد کہلائے گی، لیکن چونکہ فرشتے نفس نہیں رکھتے لہذا وہ رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ موقع ہمیں بھی مل جائے۔ کیا قسمت ہے عزاداروں کی۔ تو رشک اور حسد میں چھوٹا سا فرق ہے، ہے نا، چھوٹا سا فرق ہے۔ حاسد انسان کا غور فرمائیے کہ پھر میں روایت پڑھوں گا چھٹے امام کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ حاسد دو طرح سے نقصان میں ہے، حسد کرنے والا۔ پہلا نقصان یہ دنیاوی اور دوسرا نقصان آخرت کا ہے۔ دنیاوی نقصان مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ اپنے حسد کی بنیاد پر جلتا رہتا ہے اور آخرت میں اس حسد کے گناہ کی بنیاد پر جلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر صورت میں حسد کرنے والے کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اب چلیے چلتے ہیں دور معصومین میں۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کسی دوسرے مومن سے، دوسرے شخص سے
دیکھیں حسد کرنا، میں اس واقعے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا، حسد کرنا مومنوں کا کام نہیں ہے. بے شک حسد کرنا، دیکھیے حسد کرنا یہودیوں کا کام ہے، بے شک حسد کرنا عیسائیوں کا کام ہے، حسد کرنا منافقین کا کام ہے. بے شک جب پیغمبر اسلام آئے اور دین اسلام کی شہرت ہو گئی تو یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے، ہاں حسد رکھتے تھے، رسول اللہ سے حسد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے، اور اس مومن سے زیادہ حسد رکھتے تھے کہ جو دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. آج تو ہمارے ہاں دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آگے آگے ہے، عزاداری میں آگے آگے ہے، محفلوں میں آگے آگے ہے، صدقہ خیرات دینے میں آگے آگے ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے میں آگے آگے ہے، تو سامنے والا جو انسان ہے جو دیکھ رہا ہے وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ یہ آخر کر کہاں سے رہا ہے. واہ بالکل سورس آف سچ ہے جو اس کا سورس آف انکم ہے نا اس مومن کا جو مدد کرنے والا ہے، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو اس کا سورس آف انکم ہے اس پہ حملہ بولتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا سورس آف انکم بند کر دیا جائے اور یہ جو اچھائی والا کام کر رہا ہے یہ کام رک جائے. کیوں؟ کیونکہ اچھے کام کرنے سے مومنین کے دل میں جگہ ملتی ہے، واہ سبحان اور برے کام کرنے سے انسان مومنین کے دل میں نہیں دل سے اتر جاتا ہے. واہ 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 واہ. اچھے کام کرنے والا دل میں اترتا ہے اور برے کام کرنے والا دل سے اتر جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے تو لہذا اب پھر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. آپ نئی بائک لے آئیے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس نے بائک خریدی ہے تو پروردگار اسے بھی اتنی توفیق دے اور روزی میں برکت دے کہ وہ بھی خریدے. نہیں، یہ نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچتے یہ لایا کہاں سے، کیوں لایا، کہاں سے لایا، کیسے لایا، کیوں لایا. یہ سارے جو ہے چرچے ہونے لگتے ہیں. یہ بھی حسد کی علامت ہے. اگر انسان، میں دوہرا دوں، اگر انسان حسد کا شکار ہو جائے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. پھر لاکھ وہ دعوے کرتا رہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، غدیری ہوں، مولائی ہوں، کوئی چیز کام نہیں آنے والی. اگر حسد ہے تو حسد تو دیمک کی طرح ایمان کو کھا جا رہا ہے. تو اب چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرح، بات تمام کر دیتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اتنا ہی میسج مومن تک پہنچے گا اور انشاءاللہ کفایت ہوگی. آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، میں کہہ رہا تھا نا یہودی اور عیسائی، یہ عمل کیا ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کا ہے. بہت سی چیزیں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی، عیسائیوں میں پائی جاتی تھی، منافقین میں پائی جاتی تھی، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اب وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. بے شک بے شک. چوری کرنا ان کا کام تھا، ہمارا کام نہیں تھا. بغض و حسد کرنا ان کا کام تھا، ہمارا کام نہیں تھا. بھائی کو بھائی سے لڑوانا ان کا کام تھا، ہمارا کام نہیں تھا. خاندان میں اختلاف پھیلانا ان کا کام تھا، ہمارا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہرحال تو معصومین کے زمانے میں چلتے ہیں. ایک شخص تھا جو کسی انسان سے بے پناہ حسد کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان جس سے حسد کر رہا تھا وہ رسول اللہ کا قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا. وہ رسول کی بزم میں بیٹھتا تھا، مولا کائنات سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اللہ سے قریب. آپ دیکھیے کہ جناب بلال سے کیا کم حسد کی گئی. کلمہ پڑھنے والوں نے جناب بلال سے کیا کم حسد کی ہے. اتنی حسد کر دی، کبھی کہا کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کہا اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے، اور یہ تو حبش کا رہنے والا ہے، اور رسول اللہ ایک حبشی کو ہم جو ہے عربیوں پر فوقیت دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. یاد رکھیے خود قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک نہ کالا، نہ پیلا، نہ حسب، نہ نسب، نہ خاندان، نہ قبیلہ، کوئی چیز معنی نہیں رکھتا. پروردگار کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے؟ فرماتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب عزت بس اور بس وہی ہے جس کا معیار تقوی میں بلند ہے، جو متقی ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت دار ہے. اب ایسے کوئی بھی اپنے آپ کو عزت دار کہتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت دار ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے. تو صاحب جناب بلال سے کرتے تھے کہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. رسول نے مسکرا کر کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، حسد کی انتہا ہو گئی ہے. اب ایک جملہ سن لو. تم کہتے ہو کہ وہ شین نہیں کہہ پاتا، شین نہیں کہہ پاتا، سین کہتا ہے. وہ 3 نقطے ہٹا کے کہتا ہے، اور ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گیا. وہ 3 نقطوں کا اقرار نہیں کرتا نا، 3 نقطے ہٹا کے کہتا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، سین بلال،
سین بلال شین عند اللہ. واہ بلال جو اپنی زبان سے سین کہتا ہے نا وہ اللہ کو شین سنائی دیتی ہے. واہ سبحان اللہ اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت صاف ستھری ہو, محبت اور عشق خدا, عشق اہل بیت صاف ستھرا ہو, خالص ہو, تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک وہ قریب تر ہو جاتا ہے. بے شک. اللہ ہم حسب میں اونچے ہوں, نسب میں, پیسے میں اونچے ہوں, گھر خاندان میں اونچے ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن اگر ہمارے پاس خلوص نیت نہیں ہے تو پھر ہم اللہ اور اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتے. اور فرما رہے تو لہذا وہ واقعہ پڑھوں اور بات تمام کر دوں, ورنہ بات سے بات نکلتی رہتی ہے. تو وہ قریب تھا اللہ کے نبی سے, تو وہ جو قریب نہیں تھا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی کچھ ایسا عمل کروں کہ اللہ اور اہل بیت رسول اللہ کے قریب ہو جاؤں, بلکہ وہ اس انسان سے جلن حسد رکھنے لگا. اتنی حسد کہ اس کو حسد میں کچھ دکھائی نہ دیا, سوچ سمجھ پہ فکر پر تالا لگ گیا. اس نے کیا کیا پتہ آپ کو, حسد کے مادے کو اتنا زیادہ اس نے بھڑکا دیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے دروازے پر گیا, جس سے حسد کرتا تھا جس مومن سے, اس کے دروازے پر گیا, اپنی تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے اپنا ہی گلا کاٹ لیا. اپنی ہی تلوار سے اپنا ہی گلا کاٹ لیا اور اس کے دروازے پہ مر گیا. کس نیت سے گیا تھا کہ میرے قتل کے الزام میں اسے سزائے موت ہو جائے گی. سب سے پہلا کیا میں نے کہا تھا, مولا چھٹے امام نے کیا فرمایا, حاسد دونوں جگہ ناکام رہے گا, یہاں بھی وہاں بھی. دیکھیں یہاں پر اس نے خود اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لی, ہلاک ہو گیا. اور اس ہلاکت کی بنیاد پر اور ڈبل حسد کی بنیاد پر آخرت میں بھی اس کا عذاب جھیلے گا, بے شک اٹھائے گا. تو لہذا اس نے قتل کر دیا اپنے آپ کو. اور اس دروازے سے جناب امیر کا دور تھا مولا کائنات کا, قتل کر دیا. اب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ظاہری طور پر وہ جو حاسد جو اپنے آپ کو قتل کر کے یہاں پڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہو گیا. ظاہری طور پر لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ تیرے دروازے کے سامنے یہ لاش پڑی ہوئی ہے اور سب جانتے ہیں کہ تمہاری اور ان میں آپس میں انبن رہتی تھی, تجھے پسند نہیں کرتا تھا اور تم بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے, تم ہی نے قتل کیا ہے. اب وہ قسم پہ قسم کھا رہا ہے صاحب, میں نے نہیں قتل کیا, میں نے قتل نہیں کیا. جناب امیر تک یہ مسئلہ پہنچا, جناب امیر تک یہ مسئلہ پہنچا, بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ اب اس کے دربار میں مسئلہ پہنچا جو اپنی ٹھوکر پر موت بھی رکھتا ہے, حیات بھی رکھتا ہے, اللہ اکبر, جو اپنی انگلی کے اشارے پر کائنات کو رزق بانٹتا ہے, جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے. اس کے دربار میں سلطان الہی کے, سلطان رسول اللہ کے دربار میں جب مسئلہ پہنچا تو امام نے فرمایا کہ وہ لاش لے کر آؤ. لاش لائی گئی. امام نے اس لاش پر امام کھڑے ہوئے اور اسے ارشاد فرمایا قم باذنی. قم باذنی کہنا تھا کہ وہ مردہ انسان زندہ ہو گیا, اور جب زندہ ہوا تو چونکہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا نا, اب کوئی کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہا تھا نا, تو جناب امیر نے اسے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ پورا واقعہ بیان کر. اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا. چونکہ میں اس سے بے پناہ حسد کرتا تھا, لہذا میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا اس کے دروازے پر جا کر کاٹا, اور اس نیت سے کہ میرے قتل کے الزام میں اسے پھانسی ہو جائے گی, اسے سزائے موت ہو جائے گی. پھر امام عالی مقام نے اشارہ کیا, وہ اپنی اصلی حالت پر پلٹ گیا, مر گیا. اور فرما رہا ہے پھر امام نے فرمایا کہ اس نے حسد کی بنیاد پر اپنا دنیاوی بھی نقصان کر لیا اور آخرت کا بھی نقصان کر لیا. لہذا ہم تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پوری کوشش کریں کہ اس حسد کے مادے سے دور رہیں. حسد خود بھی انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے, بے شک اپنے گھر خاندان والوں کو برباد کر لیتا ہے. لہذا کسی سے حسد نہ کریں, ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, اعمال بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, اور ہلاکت میں انسان پڑ سکتا ہے. دعا کرتے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے بارے میں بھی دعا کریں, ہم سب کے بارے میں, اور اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس حسد جیسی خباثت اور نجاست سے سب کو دور رہنے کی توفیق دے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آغا, ماشاءاللہ, بہت ہی عمدہ آغا نے جو ہم تک میسج پہنچایا, بہت ہی عمدہ اقوال معصومین اور قرآن کے احاطے میں جو ہم تک میسج دیا ہے آغا نے. ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں, لیکن ہاں
آغا کی اس محنت کے لیے دل سے دعائیں بنتی ہیں. آغا کے حق میں دعائیں کیجئے گا, جتنا ہو سکے آغا کے حق میں دعائیں کیجئے گا. دین اور دنیا میں تمام جگہ آغا عزت کی دولت سے مالا مال ہو, اور آپ تمام لوگوں کو بھی شہزادی زہرا اپنے حفظ و امان میں رکھیں. کل ملتے ہیں دن میں 2 بجے, تب تک کے لیے خدا.